अस्सलाम वालेकुम सिरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है, हमें नहीं पता होता, बट हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती है। कभी भी किसी की और की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से कंपेयर मत करें और कभी भी किसी और की कामयाबियाँ देख कर ये मत सोचें कि हसद मत करें, बजाय उसके अपने ऊपर काम करें, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और अपनी अचीवमेंट्स पर काम करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, तो आज के रोज़ में 45 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 31 डिग्रीज। अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 8 है। आपको पता है जब भी 8 से लेकर 10 तक हम बात करते हैं, ये काफ़ी हाई कंसिडर की जाती है यूवी इंडेक्स में, जिसका मतलब है कि आपकी सन डैमेज की वजह से आपकी आंखों पर असर हो सकता है, आपकी स्किन पर असर हो सकता है। सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में निकल रहे हैं, किसी तरह का कपड़ा अपने सर पर अगर बांध सकते हैं बांध लें, नहीं तो कैप का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपनी आंखों को भी प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करें। अगर हम विजिबिलिटी की बात करते हैं, आज के रोज़ में 4 किलोमीटर्स इस वक्त विजिबिलिटी है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। अगर हम बारिश की बात करें, अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है और आपको पता है पंजाब के दूसरे शहरों में जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे हमारा भी दिल करता है फैसलाबाद शहर में बारिश हो, लेकिन पता नहीं क्यों बारिश हमें स्किप कर जाती है हर दफ़ा। तो देखते हैं कि क्या अगले 10 दिन में बारिश होती है नहीं होती। एज ऑफ नाउ कोई प्रेडिक्शन इस तरह की नहीं है। अगर हम हवा की बात करें, 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा की वजह से मौसम हल्का सा बेहतर होता हुआ महसूस होता है, लेकिन शहरी इलाकों में आपको कम हवा महसूस होगी और जैसे जैसे आप खुले इलाकों में जाते जाएंगे वहाँ पर आप ज़्यादा हवा को महसूस कर पाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए एक पॉजिटिव पैगाम के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, हत्तल इम्कान सवाल करने से इज्तिनाब करना, लोगों से सवाल करने में एहतियात से काम लेना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। इसलिए हत्तल इम्कान लोगों से सवाल करने में एहतियात करनी चाहिए। अगर सवाल करना हो तो उससे सवाल करो जिसके सारी मखलूक मुहताज है, वो है मेरे अल्लाह की ज़ात। मुझे इस पर बात याद आ गई, एक शख्स किसी बादशाह के पास मांगने के लिए गया, देखा वो बादशाह नफल पढ़कर अल्लाह से मांग रहा था। वो साइल वापस आ गया। किसी ने पूछा क्यों वापस चले गए? कहा जिसके पास मांगने गया था वो खुद मोहताज था, वो खुद अल्लाह से मांग रहा था। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा याद रखें कि जितना हो सकता है अपने आप पर काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक चीज़ जो कि ज़िंदगी में कांस्टेंट है वो बदलाव है, बदलाव को एम्ब्रेस करें, पॉजिटिव चेंजेस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें और आपको पता है आपको अपडेटेड रखने की हमारी कोशिश रहती है हमेशा से। फैसलाबाद शहर की बात करती हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल हमेशा से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही हैं। कभी बहुत ज़्यादा रश कई इलाकों में नज़र आता है और स्पेशली नेटवर्किंग के हवाले से हम लोगों की बहुत वीक रही है, प्लानिंग नहीं है किसी भी तरह की, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल सामने आते रहते हैं। हमारे साथ वकास बेग लाइन पर मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे आज फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा क्या सूरत हाल है आज ट्रैफिक की? अब फातिमा, ओवरऑल शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बेहतर है, चूँकि बहुत से रोड हमारे जो कंस्ट्रक्शन जिन पर जारी थी वो कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि खासकर अगर हम बात करें सरगोदा रोड की, तो सरगोदा रोड पे एक नई कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जो है वो वासा की जानिब से शुरू किया गया है।
جس کے باعث لسانی پلی جو کہ ایک اہم راستہ بھی ہے، اہم چوک بھی ہے، اس کو مکمل طور پہ توڑا گیا ہے واسا کی جانب سے، چونکہ 10 انچ قطر کی لائن جو ہے نہری پانی کی وہ بچھائی جانی تھی، جس کے بعد ٹریفکام کی جانب سے تمام تر ٹریفک جسے فیصل آباد سے سرگودا اور سرگودا سے فیصل آباد کی طرف آنا ہوتا ہے، اس کے لیے روٹ میپ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے کہ تمام ٹریفک جیل روڈ سے ہوتے ہوئے، خاص کر وہ شہری جنہیں چنیوٹ، سرگودا یا موٹر وے پر جانا ہے، تو وہ کوشش کریں کہ اکبر آباد موڑ سے اسماعیل روڈ کا استعمال کرتے ہوئے پنج پولیاں کے مقام پہ جو ہے وہ سرگودا روڈ کو لنک کریں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچے رہ سکیں۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو دوسری جانب جو واسا کا کام جاری تھا سرگودا روڈ ٹوورڈ لاری اڈا، وہ اس وقت لاری اڈا کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جس کے باعث شہری خاص طور پہ ملت چوک، ملت روڈ، بولے کی جھگی اور اس کے علاوہ شیخو پورہ روڈ سے جو شہری آنا چاہ رہے ہیں لاری اڈا کی جانب، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنا سفر جو ہے وہ اگر خیر و عافیت اور ٹائملی کرنا چاہتے ہیں تو لاری اڈا سے جتنا ہو سکتا ہے اوائڈ کریں، چونکہ اگلے 10 روز تک لاری اڈا میں واسا کا کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، جسے کمپلیٹ تقریباً 10 سے 15 دن میں کیا جائے گا۔ جی بالکل وکاس، اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور بتائے گا سگنلز کے حوالے سے فیصل آباد شہر میں ہمیشہ ڈفرنٹ طرح کے ایشوز رہے ہیں، آج صبح بھی ڈفرنٹ سگنلز نہیں کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ٹریفک آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کون کس طرف جانا چاہ رہا ہے اور کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، اینڈ جن جگہوں پر سگنلز کام نہیں کر رہے تھے وہاں پر کوئی بھی آفیسر بھی نہیں کھڑا تھا ٹریفک پولیس کی طرف سے۔ اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا، ان سگنلز کے بارے میں کیا صورتحال ہوں گے؟ فاطمہ، اس حوالے سے میں بتاؤں کہ فیصل آباد میں 14 سگنلز ایسے ہیں جو کہ ایک وقت سے آؤٹ آف آرڈر پڑے ہیں، ان کو خراب ہوئے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک مرمت نہیں کیے جا سکے، اور جو سگنل خاص طور پہ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں بھی آج کل چونکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آلموسٹ تمام ہی سگنل جو ہیں ان کو چلانے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جیسے جیسے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھتا ہے سگنل کی بندش کا ٹائم جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں آج صبح کی تو صبح کے اوقات میں تقریباً 4 گھنٹے تک شیخو پورہ روڈ پر موجود تمام سگنل، جس میں ملت چوک کا سگنل جو ہے وہ سب سے اہم ہے، یہ بند رہے، جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے بالکل بجا کہا کہ شہریوں کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی سگنل بند ہوتا ہے تو ہر طرف سے آنے والا شہری جو ہے وہ پہلے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے باعث ٹریفک مکمل طور پہ سٹک ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ٹریفک وارڈن کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ٹریفک اہلکار جو ہے وہ مختلف چوراہوں پر موجود ہیں، خاص کر شہری ایریا کے اندر جو ہے آج کل ٹریفک وارڈن کی نفری جو ہے وہ زیادہ تعینات کی گئی ہے، کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث سگنلز کی بندش جو ہے وہ معمول بن چکی ہے، ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے تک کے لیے سگنل جو ہیں وہ بند رہتے ہیں، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شہری علاقوں میں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، خاص کر گھنٹہ گھر، 8 بازاروں اور اس کے اطراف میں، تو ٹریفک پولیس کی جانب میں اس زیادہ رش کو دیکھتے ہوئے رشی علاقے کے اندر ٹریفک وارڈن کی بڑی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے تاکہ شہری جو ہے وہ بآسانی سفر کر سکے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ وکاس اس اپڈیٹ کے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ ڈفرینٹ روٹس کرنٹلی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور بہت ساری کنسٹرکشن جو کہ پہلے سے ہو رہی تھی وہ ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ختم ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ امید ہماری یہی ہوتی ہے کہ آگے چلتے ہوئے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس طرح وکاس نے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کی شیخو پورہ روڈ کے حوالے سے، جہاں پر آج 4 سگنلز بند پڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل شہر کی، جہاں پر لوڈ شیڈنگ اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر کس طرح سے ٹریفک کو مینیج کیا جائے گا، اور فیصل آباد شہر کے بڑھتے ہوئے برڈن کو جو کہ ٹریفک کے حوالے سے روڈز کے اوپر جتنا زیادہ برڈن ہو چکا ہے، وہاں پر کیا یہ ممکن ہے کہ اگر بجلی گھروں میں تو جا ہی رہی ہے، وہاں پر بھی پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن روڈز کے اوپر بھی یہی صورتحال ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں۔ اللہ معاف کرے اگر آپ دھیان سے نہ کبھی ڈرائیو کر رہے ہو یا آپ کو نہ پتہ چلے فور وٹ ایور ریزنز، یہ سگنلز کی خرابی ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے، اور سگنلز کا نہ چلنا بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے۔ اوپر سے کوئی ٹریفک پولیس وہاں پر موجود نہیں ہوتا، تو بڑا ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مینیج کرنے کی کوشش کی جائے، لمیٹڈ ریسورسز ہوں، چاہے ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے ایشوز کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہے، اور فیصل آباد شہر کو نیگلیکٹ اور نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، آج ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہوگی۔ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں آف کورس کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے جہاں پر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے نظر آئی ہے، کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہوگا ہمارے اوور آل ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، اور ڈفرینٹ انیشیٹوز پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے تھے، کیا وہ اس گورنمنٹ کی دورانی میں بھی آگے چلتے رہیں گے۔ اگر ہم ڈفرینٹ بکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا
وہ بچوں کو مل رہی ہیں وقت پر. ایڈمیشنز کی بات کریں گے, ایگزامز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اینڈ آف کورس ڈفرینٹ کورسز کا بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ایڈمیشنز کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے بچوں کے لیے, اور بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے ان کے کریئر کے لیے, ان کی آنے والی زندگی کے لیے. صحیح چاہے وہ کورس کا انتخاب ہو یا پھر اس کا وقت پر شروع ہونا, اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا, مینٹلی پریپیئر ہونا, اپنی پڑھائی کے دوران رائٹ اماؤنٹ آف ایکسپیرینس کیا ہوگا, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کروا سکتے ہیں جاب مارکیٹ میں, اس حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. اس ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر بشیر احمد سمیع موجود ہیں, جو کہ ریجنل ڈائریکٹر فیصل آباد ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک کوالٹی آف ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی بچے کے لیے. اگر ہم کہیں ان کا فیوچر اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت ہمارے اگر ہم کنٹری میں بات کرتے ہیں, آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن کہاں پر سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اگر ہم کمپیریزن کریں ڈفرینٹ ادر کنٹریز کے ساتھ تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے بات کر سکیں. میں چونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل سینٹر فیصل آباد کو ہیڈ کر رہا ہوں, تو مجھے اس حوالے سے زیادہ گفتگو کرنی ہے. آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, یا ہم بطور ادارہ جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیے, کوالٹی آف ایجوکیشن میں دو مین جو ہیں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو کہ آپ کس قسم کا, کس لیول کا, کس کوالٹی کا استاد جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بچوں کو پڑھنے کے لیے وہ کون سا مٹیریل ہے جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بچے کو گروم کر سکیں, جس کے ساتھ آپ اس کو گروم کر سکیں. تو دیکھیے, ہمارے پاس فیصل آباد ریجن میں الحمدللہ 8,000 کے قریب اساتذہ موجود ہیں جو ہمیں اویلیبل ہیں, اور یہ وہی اساتذہ ہیں جو مارننگ شفٹ میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں, کالجز میں یا ڈفرینٹ سکولز میں پڑھا رہے ہیں. اور ان میں سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بیسٹ اساتذہ ہیں وہ ہم اپنے لیے جو ہے ان کو چنیں پوری کوشش کے ساتھ. اور دوسرا جو ہے کہ آپ کیا مٹیریل دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے, تو اس میں ہماری جو بکس ہیں, ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بکس انشاءاللہ آپ دیکھیں, مطالعہ کریں, خود کریں. انٹرنیشنل لیول کی ہماری جو ہیں بکس ہیں وہ جو ہم بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو سٹینڈرڈز کا الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری جو کوالٹی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ہماری ڈگری کو ریکگنائز کرتا ہے, اور ہم انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں. تو پاکستان کی ہم سب سے بڑی یونیورسٹی ہیں ود ریفرنس ٹو دی اسٹوڈنٹ باڈی. ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ اسٹوڈنٹس کی تعداد موجود ہے آل اوور پاکستان, اور ہم واحد یونیورسٹی ہیں جو کہ پورے پاکستان میں آپریٹ کرتی ہے. ہمارے 54 ریجنل سینٹرز ہیں, اور ہمارا فیصل آباد جو ہے ون آف دا بگسٹ سینٹرز, ہمارا تیسرا بڑا سینٹر ہے فیصل آباد ریجن جو ہے. ہم تقریباً 50,000 اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ سروس دے رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اینڈ کتنا آپ کو, اگر اب آج کے بارے میں انالیسس کریں, آج کے اسٹوڈنٹس کا انالیسس کریں, کس طرف آپ کو اسٹوڈنٹس زیادہ نظر آتے ہیں انٹرسٹڈ, اسپیشلی فیلڈس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں؟ پہلے بڑی لمیٹڈ فیلڈز ہوتی تھیں جن پر اسٹوڈنٹس کا فوکس ہوتا تھا, بٹ آج چیزیں بہت بدل چکی ہیں. اس حوالے سے ضرور بتائیے. نہیں, ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ میڈیا سائنسز سے ہے. اینڈ سملرلی ہمارے پاس لائبریری سائنسز ہیں, اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو لینگویجز ہیں جس میں اردو ہے, انگلش ہے, یہ خاص طور پر ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد ان سبجیکٹس میں کافی زیادہ ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم بہت زیادہ ہماری جو کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن ہے وہ ایجوکیشن کی طرف ہے. ہمارے ایجوکیشن پروگرامز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اگر آپ غور کریں تو بہت سارا جو اساتذہ ہیں وہ ہمارے جو گریجویٹ ہیں.
ایک اور چیز جو کہ ہمیشہ آئی تھنک ہر بچہ سوچتا ہے وہ یونیورسٹی ایڈمیشنز کے حوالے سے ہوتا ہے. آپ کا اپنا کافی نالج ہوگا اس بارے میں. کس پوائنٹ پہ بچے کو ایڈمیشنز کے حوالے سے سیریس ہو جانا چاہیے اور کیا پروسیجر یوزلی اس کو انڈر ٹیک کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں بچے کو تو شروع میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے ایگزام سے پہلے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں آگے ایڈمیشن کب لینا ہے. تو اسے اپنا فیلڈ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. ہمارے پاس یونیورسٹی میں، ہمارے فیصل آباد ریجن میں کاؤنسلنگ سینٹر ہے، وہاں آ کے وہ بچے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں. ہم ان کو ان کے پراپر ان کے ڈسپلن کے حوالے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو صحیح ٹائم ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اسپیشلی میں زور دیتا ہوں کہ آپ بچے کا رزلٹ کارڈ دیکھ کے آپ اس کا دیکھیں فوکس کدھر ہے، اس کا سکور ہائی کدھر ہے، آپ اس طرح سے اس کو انٹرویو بھی کر سکتے ہیں. اس کے رزلٹ کارڈ کو دیکھ کے بھی بچے کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اوکے. اور جس طرح سے اگر کوئی بچے ہیں جو کہ انگلش میں اچھے ہیں یا پھر میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہیں تو کیا ان کے لیے پاسبل آپشنز ہو سکتے ہیں؟ انگلش کے لیے تو دیکھیں ہمارے ہاں آپ میڈیا میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش والے ہمارے زیادہ تر بچے ہیں وہ جو ٹیچنگ میں آتے ہیں کہ ہم ٹیچنگ کر لیں گے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ جو کانٹینٹ رائٹنگ میں آ جاتے ہیں، یہ جو انگلش والے بچے ہوتے ہیں. دوسرا آپ نے میتھمیٹکس کا پوچھا تھا. میتھمیٹکس تو بہت وسیع ہے میڈم. میرا اسٹیٹسٹکس میں پی ایچ ڈی ہے. تو میتھمیٹکس کے لیے تو ایوری ویئر آپ ہر ایک آرگنائزیشن میں ایک میتھمیٹیشین کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اسٹیٹسٹیشین کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو بہت اچھے دو فیلڈ ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ سکتے ہیں. اینڈ آف کورس آئی ڈو تھنک کہ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتا ہو فرام اے ویری انیشیل پوائنٹ کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر نہ بھی پتا ہو تو کوئی اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتا. یو کین فگر اٹ آؤٹ ایز یو گو. اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور مہمان اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جن کا انٹروڈکشن میں آپ سے کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ اب جہانگیر اشرف بھی موجود ہے، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. جہانگیر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہم آج آئی تھنک ابھی صرف ایک اوور لک لینے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں پر، ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر. آپ کے خیال میں جہانگیر اس وقت کون سے موسٹ پرسسٹنٹ ایشوز ہیں جو کہ ڈسکس کرنا ضروری ہے؟ اچھا، ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ہمارا کووڈ سے پہلے اور بعد کا جو سینیریو ہے بالکل چینج ہو چکا ہے. اور جو موڈ آف اسٹڈی ہے وہ فزیکل سے آن لائن کی طرف سوئچ ہو رہا ہے. اور دو یونیورسٹیز ایسی تھی جو کہ پہلے ہی بچوں کو ڈسٹینس پہ رہ کے پڑھا رہے تھے، جس میں ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. اور دونوں ہی فیڈرل یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے پاکستان بھر میں لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہیں ان دونوں یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. اچھا، باقی یونیورسٹیز کے لیے یہ چیلنج تھا کہ وہ تو فزیکل کلاسز کے عادی تھے کہ وہ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر بچہ 6 ماہ یونیورسٹی اٹینڈ کر رہا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سیمسٹر میں صرف ایک ورکشاپ ہوتی تھی فزیکل، اور باقی بچے اسائنمنٹ ساری وہ آن لائن نہ بھی کہیں تو وہ فزیکل نہیں تھے. وہ بائی تھرو ڈاک یا کوریئر وہ اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہتے تھے. اور آن لائن بھی کافی کر دیا گیا ہے. اب کووڈ کے بعد تو ہر یونیورسٹی کی مجبوری بن گئی کہ وہ اگر وہ ڈسٹینس پہ بھی ہیں، فزیکل نہیں بھی کر رہے تو بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے اٹیچ رکھنا. اب چونکہ کووڈ کے ساتھ ساتھ یہ فزیکل کا ایشو بنا تو اس کے بعد آئی ٹی کی فیلڈ جو ہے وہ مزید زیادہ اس میں گروتھ نظر آنے لگی لوگوں کو. تو اب کافی ٹرینڈ بن رہا ہے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ. اب دیکھیں انٹرپرینورشپ کی جب بات کرتے تو ہر بچے کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ میں آن لائن پیسے کمانے کی طرف جاؤں، کیونکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسی پابندیاں لگتی ہیں، کیونکہ پوری دنیا ایک دفعہ وہ اسٹک ہو کے رہ گئی تھی اپنے گھروں میں. اور 2 سال تقریباً یہ سینیریو رہا کہ پہلا فیز، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں. تو اب لوگ ڈفرینٹلی سوچ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی، ٹیچرز بھی. کیونکہ ٹیچر بھی اب ان کو اڈاپٹ کرنا پڑا آن لائن کہ وہ اپنی ویڈیوز بنائیں، اپنے لیکچر ریکارڈ کریں بچوں سے زوم میں اور دیگر جتنے بھی سافٹ ویئر اس طرح سے یوز ہو رہے تھے. تو یہ اب یقینی طور پر ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا کہ ہمیں فزیکل کے علاوہ اور جو موڈ آف اسٹڈی ہیں ان کی طرف فوکس کرنا ہوگا. اچھا، اس سے پہلے کا یہ سینیریو کہ لوگ امپورٹنس نہیں دیتے تھے نہ ورچوئل یونیورسٹی کو، نہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو. اور یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو بچے سے ٹچ ہی نہیں رہتے، بچے کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن اب جب کووڈ آیا تو ہر یونیورسٹی کا حال یہی ہو گیا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو گیا کہ آپ ایک دن بھی نہیں بچے کو بلا رہے. اب کہاں ایک سیمسٹر میں ایک ورکشاپ 20 دن کی، اور کہاں ایک سیمسٹر میں ایک دن بھی نہیں. تو ہر یونیورسٹی جو ہے اس کو پھر یہ سوچنا پڑا کہ نہیں، فزیکل سب کچھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی سوچنا پڑا پیرنٹس کو بھی کہ ہم جو کہتے تھے کہ اسکول کالجز کیوں ضروری ہیں، کہ وہ کمی والدین نے محسوس کی.
کہ جو پہلے ایلیگیشن لگایا جاتا تھا یا ایک اعتراض اٹھایا جاتا تھا ان 2 یونیورسٹیز پر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل، کہ یہ تو بچے کو بلاتے ہی نہیں ہیں، بچے کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، لرننگ انوائرمنٹ نہیں ہے اور یونیورسٹی لائف نہیں بچے دیکھ پاتے. تو اب یہ ساری چیزیں کووڈ میں والدین نے دیکھی کہ امپورٹنس کتنی ہے تعلیمی اداروں کی. اچھا وہی مٹیریل کسی بھی ویب سائٹ پہ پڑھا ہو تو بچے اس کو دیکھ کے تو نہیں ایگزام دیں گے نا. اگر کسی بھی یونیورسٹی میں بچے انٹیک ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے آن لائن ہو، جب تک آپ کا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. اب دیکھیں اس میں ہر یونیورسٹی نے ان کے ٹیوٹرز کی طرح کا رول پلے کیا. جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر تھے کہ وہ اگر بچے کو فزیکلی کلاسز نہیں بھی لے رہے تو وہ ان کانٹیکٹ ہیں بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی وے میں. تو اب باقی ساری یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو بھی اسی طرح سے ایز انسٹرکٹر بچوں کو ڈیل کرنا پڑا کہ وہ فزیکلی ان کے پاس اسٹینڈ نہیں ہو رہے اور ان کو چیلنجز زیادہ تھے جن کی کبھی یہ پریکٹس نہیں تھی. اب پہلے فیز میں تو اکثر بچوں کو ایسے ہی پاس کرنا پڑا کیونکہ پریکٹس نہیں تھی ہماری ٹیچر کی. اچھا بہت زیادہ ہیلپ کیا. دیکھیں انجینئرنگ کی یونیورسٹیز نے ٹیسٹ لینے کے لیے ورچوئل یونیورسٹی سے رابطہ کر لیا کہ آپ کا ایک سسٹم ڈیولپ ہے آن لائن ایگزام کا، تو آپ ہمارے انجینئرنگ کے ٹیسٹ آپ لے لیں. اسی طرح سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے انہوں نے ساری چیزیں. اچھا ان پر ایک جو اعتراض آتا تھا کہ بکس کے حوالے سے ہماری بکس، بچوں کو بکس ٹائملی نہیں ملتی کیونکہ ہمارا ڈاک کا سسٹم بڑا وہ لیزی ہے. تو وہ حل یہ نکالا کہ انہوں نے اس کو بھی آن لائن پہ لے گئے. تو اب ساری چیزیں ہمارا جو موڈ آف اسٹڈی ہے وہ آہستہ آہستہ سے ایک اس میں جدت آتی جا رہی ہے کہ آپ کو فزیکل ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کے سبسٹیٹیوٹ اتنے زیادہ اویلیبل ہیں. اب واٹس ایپ گروپس بنا دیتے ہیں کلاسز کے، آن لائن لیکچر اویلیبل ہیں یوٹیوب پر. اس کے علاوہ کلاس زوم کے مختلف ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر آپ لائیو کلاس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اور بچوں کو پارٹیسپیٹ، بچوں کی اٹینڈنس کے حوالے سے وہاں بھی وہ فزیکل تو نہیں ہوگی لیکن وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن ایز اے فزیکل سامنے وہ کیمرے کے آئیں گے اور اپنی اٹینڈنس لگوائیں گے. تو کافی زیادہ میچور ہوتی جا رہی چیزیں اور وقت لگے گا مزید اس کو میچور ہونے میں. اینڈ آف کورس اٹ ڈز ٹیک اے منٹ. اور اسی طرح سے جب چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اسپیشلی ورچوئل لرننگ کے حوالے سے، وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی ڈو تھنک کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو چینجز آئے ہیں وہ گراؤنڈ بریکنگ ہیں. اس سے پہلے ہم امیجن تک نہیں کر سکتے تھے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے اور ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں گے جو اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر کو افیکٹ کرتے ہیں. تو کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سٹی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ہمارے آج کی یونیورسٹی سیکٹر کے حوالے سے، کہاں پر ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. ورچوئل لرننگ کے حوالے سے ہم نے بات کی. آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کس طرح سے انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے آن لائن ایجوکیشن کو، نئی طرح کے جدید طریقوں کو، ٹیکنالوجی کو کس طرح سے ایڈ کر ایجوکیشن کو نہ صرف اسیسیبل بنایا جا رہا ہے ایک وائڈر پاپولیشن کے لیے، بٹ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو آسان کیا جا رہا ہے. جو چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ تھی پہلے ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے، آئی تھنک ورچوئل ہو جانے کی وجہ سے وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہے. ایک ایسا شخص جو کہ پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، شاید اپنی ڈفرینٹ مجبوریوں کی وجہ سے، شاید موو نہ کر پانے کی وجہ سے، لڑکیوں کے حوالے سے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں، ورچوئل لرننگ نے وہ چینج کر دی ہے ریالٹی. اور آج جو چاہے کر سکتا ہے، ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں لوگ، ڈفرینٹ طرح کی فیلڈز میں جا سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک بڑی پازیٹیو چیز ہے اور ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے. بشیر صاحب اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں ورچوئل لرننگ نے آپ کے حساب سے، اور جب سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے آپ نے چیزوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے ٹیکنالوجی یا جدت آنے کی وجہ سے؟ دیکھیں مین جو میں کہوں گا کہ مین ہمارا جو لوگوں کو اویئرنیس ہوا ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. کہ پہلے جیسا کہ جہانگیر صاحب نے بات کی کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اوپن ڈسٹینس لرننگ پروگرام یا یونیورسٹی چل سکتی ہے، کوئی ورچوئل پروگرام چل سکتے ہیں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا یا لوگ بلیو ہی نہیں کرتے تھے. تو میں ایک طرح سے کووڈ کو ایک اس سینس میں بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ اس نے ہماری جو یونیورسٹی کو کسی حد تک بلکہ بہت حد تک ہائی لائٹ کیا اور اس کی امپورٹنس کو اجاگر کیا کہ جی ہاں ہم جو ہے کس طرح سے قوم کو سرو کر رہے ہیں. جہاں تک بات رہی ہے ٹیچر اینڈ ٹاٹ کی، دیکھیں ہمارا تو پہلے بھی ڈسٹنس لرننگ پروگرام ہی ہوتا تھا.
پرانے زمانے میں کہہ لیں کہ یا 20 سال پہلے کی بات کر لیں کہ ہماری بکس جو ہیں وہ ڈاک کے ذریعے جاتی تھیں، ہمارے لیٹرز ڈاک کے ذریعے جاتے تھے، ہماری ورک شاپ میں ٹیوٹر ٹاٹ فیس ٹو فیس ہوتے تھے، ہمارے اسٹڈی سینٹرز ہوتے تھے، گو کہ وہ آج بھی ہوتے ہیں لیکن سٹائل ڈیفرنٹ اچھا، ہے۔ اینڈ 6 مہینے میں ایک ورک شاپ آپ کو اٹینڈ کرنی تھی ایف ایم کریکٹ؟ جی 20 دن کی ہوتی ہے، لیکن جو ہماری ریگولر ہوتی ہیں وہ ویکلی ونس ہوتا ہے، ایک ہفتے میں آپ نے ایک کلاس اٹینڈ تو کرنی ہے۔ موسٹلی لوگ جو کہ آف کورس کام کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، جو کہ اپنی مے بی پریکٹیکل لائف میں انوالو ہو چکے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، تو زیادہ تر وہ لوگ دیکھیں ہمارا فوکس ہی وہ لوگ ہیں جو آلریڈی کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بزی ہیں کہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یونیورسٹی جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ٹریولنگ بڑی مشکل ہے۔ ہم دیکھیں ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ۔ اینڈ یہ آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، سب سے انٹرسٹنگ انفیکٹ ایسپیکٹ ہے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کراچی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ آئی تھنک آواز کیونکہ میں بالکل ہلکی سی آپ کی سن پا رہی ہوں۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں اسٹوڈنٹ سید حسنین مصطفیٰ بات کر رہا ہوں میڈم۔ جی جی بالکل، کیسے ہیں آپ؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں، خیریت سے الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ بتائیں جی، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی بالکل بتائیں۔ تو میرا ایشو یہ ہے کہ میرے ٹیوٹر لیٹر نہیں ایسے کہ شو ہو رہے، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ٹیوٹر لیٹر شو نہیں ہو رہے، کیا مسئلہ ہے اس میں، کیوں نہیں شو ہو رہے؟ شو نہیں ہو رہے۔ بالکل جی، آف کورس اگر آپ جی میں اس کا آنسر کر دیتا ہوں۔ چلے، میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہمارے کالر کا۔ اصل میں انہوں نے پروگرام نہیں بتایا کہ کس پروگرام کے ٹیوٹر ابھی شو نہیں ہو رہے۔ ہمارا گریجولی چلتا ہے، ہمارا پہلے میٹرک کے ٹیوٹر ایلوکیٹ ہوتے ہیں، پھر ہمارے ایف اے کے ٹیوٹر، پھر بیچلر کے، اور پھر ماسٹر پروگرامز کے۔ تو ہمارے کچھ بیچلر اور کچھ ماسٹر کے ابھی ٹیوٹرز کی ایلوکیشن پروسیس میں ہے، وہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں وہ مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے کالر جنہوں نے کال کی تھی کراچی سے، ان کو اپنا آنسر مل گیا ہوگا۔ اس وقت ایلوکیشن آئی تھنک ابھی نہیں ہو پائی ہے، ان دا پروسیس ہے، اس لیے آہستہ آہستہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی جائیں گی۔ اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم جہانگیر دیکھیں ایڈمیشنز کے حوالے سے، اینڈ یہ سوال میں نے بشیر صاحب سے بھی کچھ دیر پہلے کیا تھا ہمارے لاسٹ بریک میں جانے سے پہلے، کتنا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی بچے کے لیے، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا فارم آف ایجوکیشن اس کے لیے چاہیے، چاہے وہ ہم ہائبرڈ فارم کی بات کرتے ہیں، کمپلیٹلی آن کیمپس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، یا آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، جو ڈیسیجن ہے یقینی طور پر اس کے لیے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بالخصوص ہمارے اسکول، اب وہ ہماری نرسری ہے لیکن وہاں پر ہی یہ چیز مسنگ ہے، کیریئر کاؤنسلنگ۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر بنائے جاتے ہیں جہاں پر بچہ آ چکا ہوتا ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کر چکا ہے کہ میں کہاں پر آ رہا ہوں، اور وہ مائنڈ سیٹ اس طرح سے کلیئر کرتا ہے کہ بغیر کسی گائیڈ لائن کے اور صرف دور کے ڈول سہانے دیکھ کر، اس کو ریالٹی نہیں پتا کہ وہ خود کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، آیا کہ وہ اس کے قابل ہے نہیں ہے، اس کی مارک شیٹ دیکھی جائے تو وہ اور ہے، اس بچے کا مائنڈ سیٹ کوئی اور ہے، کیونکہ اس کو کسی نے پراپر اسکول میں گائیڈ نہیں کیا۔ مطلب ایسے بچے جن کی ایوریج مارکس ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں، ایسے بچے جن کے ریئلسٹک اس کی اپروچ ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک تک کے جو ٹیچر ہیں ان کا رول ہے کہ بچے کی مائنڈ میکنگ کریں تھوڑی سی، کہ وہ آیا کہ اس قابل ہے نہیں ہے، اور اس کو کون کون سی فیلڈ۔ اچھا، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہمیں اسکوپ کا نہیں پتا ہوتا، ہمیں فیلڈز کا نہیں پتا ہوتا۔ اب ایف ایس سی، آئی سی ایس، یہ 2-3 نام ہر بچے نے سنے ہوں گے، ایف اے میں کون سے سبجیکٹ رکھ کر وہ آگے گرو کر سکتا ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا، کبھی کسی نے آرٹس کی امپورٹنس نہیں بتائی۔ اب دیکھیں مینجمنٹ سائنسز کی جیسے ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، کہ ہمارے ہاں سائنسز سے زیادہ مینجمنٹ سائنسز والے لوگ اوپر جا رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، سیلریز ان کی زیادہ ہے۔ اب ہاسپٹل میں اگر ایک مینجمنٹ کا بندہ اوپر سب ڈاکٹرز کے لگا دیں تو اس کا مطلب کہ سب ڈاکٹرز نیچے ہیں اور ایک ایم بی اے والا شاید بندہ ان کے اوپر رول کر رہا ہوگا۔ اس طرح یونیورسٹیز میں بہت ساری ایسی سیٹس بھی موجود ہوتی ہیں جہاں پر آپ کے لیے پی ایچ ڈی اور سائنسز اور یہ ساری چیزیں لازم نہیں ہوتی، جنرلی کوئی ایڈمنسٹریشن کا بندہ آ کے آپ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارے بچوں کو شاید یہ لگا دیا ہے اس سائڈ پہ کہ ایف ایس سی اور آئی سی ایس سے باہر دنیا ہی کوئی نہیں۔ بہت ساری ایسی ایگزامپل موجود ہیں کہ بندہ فیلڈ سائنس کی چوز کر لیتا ہے اور
پڑھتا رہتا ہے لیکن اسی کا کوئی کلاس فیلو کہہ لیں وہ سوئچ کر کے آرٹس میں نکلتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے. جبکہ سائنسز والوں کے لیے بہت پھر لمیٹیشن رہ جاتی ہیں کہ وہ جناب ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ ہے کہ جس کو سائنس والے کو بالخصوص جاب نہیں ملے گی وہ ٹیچنگ کر لے گا. تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچنگ سٹف میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو خود ٹیچر بننے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے. دیکھیں یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بندہ جو جاب کر رہا ہے وہ اس کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا, وہ پڑھ رہا تھا کسی اور سیٹ کے لیے اور وہ پہنچ گیا کہیں اور. اس کا مطلب جتنا اس کا اپنا بیڑا غرق ہوا ہے اس نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بیڑا غرق کرنا ہے, اور یہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. اسی لیے بچوں کو گائیڈ لائن کوئی نہیں ہے, ان کے پیرنٹس کو نہیں پتا. پیرنٹس نے دیکھا جناب میرا بھتیجا بھانجا ڈاکٹر بن رہا ہے تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا, میرا بھتیجا بھانجا کوئی بن رہا ہے انجینئر تو میرا بچہ بھی انجینئر بنے گا. جہانگیر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن اٹ آلسو ہیز ٹو ڈو وتھ کہ چیزیں بہت بدل چکی ہیں. اگر ہم آج سے 20 ایئرس پیچھے چل جائیں ڈاکٹر بشیر صاحب, تو چیزیں بڑی مختلف تھیں. صحیح میں 2 یا 4 فیلڈس تھیں جس کے اندر اگر آپ جاتے آپ سکسیزفل ہو سکتے تھے, بیکاز فیلڈس ہی وہ ایگزسٹ کرتی تھیں. اور آج دنیا بہت بدل چکی ہے, چیزیں بہت بدل چکی ہیں. اگری کریں گے اس پہ؟ جی بالکل کریں گے جی. آج کل دیکھیں جی بچے عام جاب کرنے کے علاوہ فری لانسنگ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, اور ہماری اس گورنمنٹ نے بھی اور ہماری پچھلی گورنمنٹ میں اس پہ بڑا کام کیا آئی ٹی سیکٹر میں. ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں اس وقت ہم فری لانسنگ کا جو ہمارا ان پٹ ہے, جو ہمارا ڈالرز انکمنگ ڈالرز ہیں, وہ ہمارے نمبر 1 ہے ایشیا میں. ہم ایشیا میں نمبر 1 ارنرز ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے. اب اس میں دیکھیں ہماری 50% پاپولیشن جو کہ فیمیل کی ہے, اگر ہم ان کو ایجوکیٹ کر دیں اور پھر ان کو کہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں, فری لانسنگ کریں, تو دیکھیں کتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. جہانگیر میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے سیناریو میں اور آج سے اگر ہم 2 ڈیکیڈز پیچھے چلے جاتے ہیں کتنا مختلف ہے, اور کس طرح سے فیلڈز جو ہیں وہ وائڈن اپ ہوئے ہیں؟ اچھا یہ حقیقت ہے کہ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کی یونیورسٹیز میں آپشن بہت محدود ہوتی تھی. 2-4 ڈپارٹمنٹ ہیں, 6 ڈپارٹمنٹ ہیں, 8-10 ڈپارٹمنٹ ہوں گے. آج ہر یونیورسٹیز ہیں ان میں 50 سے 60 تک کے جو مختلف شعبہ جات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں. ایون سائنسز کے بچوں کے لیے اتنی زیادہ آپشنز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کا MBBS میں نہیں ہو رہا, اگر آپ کا فارمیسی میں نہیں ہو رہا, تو آپ کے پاس بے شمار ایسی فیلڈز موجود ہیں جہاں پر گرو کرنے کے چانسز موجود ہیں. اور کووڈ کے بعد کچھ شعبہ جات تو اور زیادہ پرومیننٹ ہو گئے, جیسے بایو سے ریلیٹڈ, بایو ٹیکنالوجی, بایو کیمسٹری, بایو انفارمیٹکس اور فزیوتھراپی, اور اس کے علاوہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن. بہت ساری ایسے شعبہ جات جو اب ایمرجنگ ہیں اور آگے ان کا بہت زیادہ سکوپ ہونے والا ہے. اب لوگ ان کی طرف بھی آ رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ سٹارٹ میں بچے کو آپ نے کچھ اور چیز خواب دکھائے ہیں, اور بعد میں جب اس کو وہاں پہ وہ اچیو نہیں کر پاتا, آپ سٹارٹ سے اس کو ملٹیپل آپشنز دیں. اب بچے کو آپشن باقی کب پتہ چلتی ہے؟ جب اس کا MBBS میں انجینئرنگ میں نہیں ہوتا. یہ المیہ ہے کہ تب ایک مایوسی کا ایلیمنٹ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جہاں بھی ہو جائے. بالکل. ایک یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں بھی ایڈمیشن ہو جائے مجھے لے دیں. بالکل, اینڈ آئی تھنک یہ بڑا افسوس کی بات ہے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس کو جتنا ان کا پوٹینشیل ہے اس طرح کی اپرچونیٹیز پتہ نہیں ہوتی کہ کس طرح سے لوکیٹ کرنی ہے, کس طرح سے ان کو اویل کرنا ہے. اس بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ایجوکیشن سیکٹر کے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ڈفرینٹ آسپیکٹس کو ہم نے کور کیا, جس میں آف کورس کووڈ-19 سے پہلے اور بعد کا ایجوکیشن سسٹم اور کس طرح سے اس میں چینجز آئے, میجر چینجز آئے, کہاں پر پازیٹیو تھے, کہاں پر نیگیٹو تھے, ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی, اور کس طرح سے ورچوئل لرننگ اینڈ آن لائن لرننگ کو ایک طرح سے بڑی انکریجمنٹ ملی اور بہت ساری جگہوں پر چیزیں امپروو بھی ہوئی, چاہے وہ ہم کام کی حوالے سے کہتے ہیں, جاب سیکٹر کے حوالے سے کہتے ہیں, فری لانسنگ کے حوالے سے کہتے ہیں, جو بھی ڈیجیٹل ویز آف لائف ہیں ان کو اسپیشلی کرونا کے اندر شاید ہم نے ان کی امپورٹنس سیکھی, اور وقت کی کتنی ضرورت ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا. اگر میں ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو پاکستان میں HSC کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب
2 साल के MSc प्रोग्राम्स एंड MA प्रोग्राम्स नो लॉन्गर कंटिन्यू होंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये डिसीजन अभी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आई थिंक थोड़े और अरसे के बाद जाएगा, यानी कि ये शायद आखिरी साल हो जिसमें आप 2 साल की MSc या फिर MA के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। टू क्लैरिफाई थिंग्स अ लिटिल बिट मोर, जब आप बैचलर्स डिग्री 4 साल की कर चुके हो, चाहे वो आप साइंसेज में कर रहे हो, आर्ट्स में कर रहे हो, किसी भी और फील्ड के अंदर भी कर रहे हो, उसके बाद आप डायरेक्टली अगर फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस में सिर्फ PhD ही बचेगा और MSc बीच में से ख़त्म कर दी जाएगी या MA बीच में से ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल मास्टर प्रोग्राम के हवाले से ये डेवलपमेंट है। बात करते हैं जहांगीर से। जहांगीर, कैसे ये डिसीजन इम्पैक्ट करेगा स्टूडेंट्स को करंटली जो कर रहे हैं आगे आते हुए जो MSc या MA करने का सोच रहे थे? अच्छा फातिमा, ये डिसीजन काफ़ी पहले से चल रहा है कि 2016-17 में डिसाइड किया गया हाँ कि जी हम बिल्कुल, ये डिसाइड काफ़ी पहले हो इसको रूट आउट करेंगे 2 ईयर प्रोग्राम को, क्योंकि पूरी दुनिया में वो 3 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम चल रहे हैं ग्रेजुएशन के, और उसको मास्टर्स की बजाय उसको ग्रेजुएशन ही कहते हैं। तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन 2 साल की थी, उसके बाद मास्टर 2 साल का था, जबकि पूरी दुनिया में ग्रेजुएशन को ही 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कहा जाता था। और अब इन्होंने ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया कि इंटर के बाद डायरेक्ट 4 ईयर प्रोग्राम होगा, 2 ईयर प्रोग्राम उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, जो पहले हमारा एंड ये एक दफ़ा मैं फिर क्लैरिफाई करती हूँ, ये बैचलर्स के हवाले से डिसीजन है। हाँ, कि 4 ईयर बैचलर इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले करेंगे। से इन्होंने कहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता पहले 2 साल BA ख़त्म करेंगे, फिर 2 साल मास्टर्स ख़त्म करेंगे। अब 2018 में ये डेडलाइंस देनी शुरू कर दी गई HEC की तरफ से कि हम इसको फेज आउट कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट एडमिशन्स ना किए जाएँ, और काफ़ी दफ़ा ये मुरासले इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ को आए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 2 ईयर प्रोग्राम जो है उसको एसोसिएट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया सेमेस्टर सिस्टम में, ताकि 2 साल जो करना चाहते हैं उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो और वो सेमेस्टर सिस्टम में आके करें। लेकिन उसके बाद ये एक चांस आया कि इन्होंने बिल्कुल बैन लगा दिया कि अब मास्टर्स में एडमिशन नहीं होंगे। तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्टूडेंट थे जिनका BA का रिजल्ट उस डिसीजन के बाद आया। अब वो बच्चे खड़े हो गए कि हम कहाँ पे जाएं, हमने ग्रेजुएशन 2 साल कर ली, हमने BA BSc 2 साल कर ली, आपने मास्टर्स पर पाबंदी लगा दी, तो हम कहाँ जाएं, हम कहाँ से मास्टर्स करें। तो अब यूनिवर्सिटी ने एक और साल दे दिया HEC ने तमाम यूनिवर्सिटी को, कि उसने कहा कि 2022 में जिसने मास्टर्स इनटेक करवाना है करवा लें, क्योंकि BA अब मजीद नहीं हो रहा 2 साल। तो जिनका BA क्लियर है 2 ईयर प्रोग्राम, वो मास्टर्स में एडमिशन लास्ट टाइम के लिए ले सकते हैं 2022 में। इसके बाद किसी यूनिवर्सिटी को अलाउ नहीं होगा कि वो ग्रेजुएशन के बाद MA MSc 2 साल में एडमिशन दे। तो अब ये हर यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शन मौजूद थी कि वो इस साल लास्ट इनटेक करें, इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ को MA MSc में एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका नुकसान क्या है कि हमारी बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, कि हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि वो जल्द अज जल्द कमाने की तरफ जाए। FA के बाद हमारी जॉब्स इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी हमारे यहाँ ग्रेजुएशन जो कि BA BSc 2 साल थी। अच्छा, 2 साल BA BSc करने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की मौजूद हैं और थी, जिसकी वजह से लोग BA BSc करके जॉब में आ जाते थे, 1-2 साल कमाई करते थे, उसके बाद मास्टर डिग्री प्राइवेट कर लिया या ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया। लेकिन अब अगर HEC पाबंदी लगाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो BA BSc करके जॉब्स में बैठे हुए हैं, अगले साल से उनको ये मौका नहीं मिलेगा और उनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जो है वो इन्हांस नहीं होगी और BA में स्टक होकर रह जाएंगे। मैं बशीर साहब आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगी, आपका क्या ख्याल है इस डिसीजन के बारे में और किस तरह से स्टूडेंट्स को ये इम्पैक्ट करेगा? एक्चुअली 2020 में जो पॉलिसी आई थी एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो 2021 में हुई थी, यही वो पॉलिसी है जिसके तहत हम मास्टर प्रोग्राम्स जो हैं वो टोटली जहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जगह 4 ईयर बैचलर शुरू हो जाएंगे। हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने इसी महीने की 15 तारीख तक हमारे 2 साल प्रोग्राम मास्टर जितने भी हैं उसमें दाखिले बच्चे ले सकते हैं, सारे के सारे ODL प्रोग्राम्स हैं। और जहाँ तक बात की है इन्होंने कि जहांगीर साहब ने कि जिन वो रह जाएंगे बच्चे, इंशाल्लाह उनको रहने नहीं देंगे। अगर कोई बच भी गए जहांगीर साहब तो उसमें ये होगा कि एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पे फोकस हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। वो इस तरह से होगा कि आप 2 साल का प्रोग्राम उन BS के बच्चों के साथ आखिरी 4 सेमेस्टर पढ़ लें ताकि आपका वो BS के बराबर हो जाए।
تو اس طرح سے وہ جو ہے ان کسی بچوں کو بھی ان کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ان کو ہم یہ نہیں ہے کہ وہ آگے پڑھ ہی نہیں سکیں گے, ان کو ہم 2 سال کا موقع. اس میں ایک ایچ ای سی نے پالیسی دی تھی کہ برج سیمسٹر, اس کو تو پھر 5 سیمسٹر, کسی نے اینول کیا ہے, جس نے اینول کیا ہے تو اس کو 2 سال کی بجائے 2.5 سال لگانے پڑیں گے. وہ تو سر پھر اس کا ماسٹر 16 سال کی بجائے 16.5 سال میں. ایکچولی بریجنگ کا مقصد ہے نا کہ وہ جس اسٹریم میں جانا چاہتا ہے اسی اسٹریم میں پھر اس کو لانے کے لیے اس کو پھر جو اس کے ریکوائرڈ کورسز ہیں وہ اس کو پڑھائے جائیں. بالکل جی, اور آپ کچھ کورسز کی بھی بات کر رہے تھے جو کہ آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے آفر کیے جا رہے ہیں, اگر آپ ان کے بارے میں. جی, میں اصل میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ہماری یونیورسٹی میں, خاص طور پہ پورے پاکستان میں اور مینلی فیصل آباد ریجن کے حوالے سے, اس میں اس وقت ہم ٹیوٹر ایلوکیشن کر رہے ہیں بیچلر لیول پہ, ماسٹر لیول پہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں, ایف اے اور میٹرک لیول پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایگزام چل رہا ہے. سیکنڈ فیز بیچلر ہمارا ایگزام اس وقت رننگ میں ہے, اور 13 آف دس منتھ سے ہمارا جو ہے وہ 3rd فیز شروع ہو جائے گا جو کہ ہمارا ماسٹر پروگرام کا ایگزام ہے. اور سملرلی ہمارے جو ایڈمیشنز ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس 15 تاریخ تک ختم ہو جائیں گے. ہم صرف فریش اسٹوڈنٹ 2 سال کے لیے اوپن ہیں, وہ دوبارہ وہ گورنمنٹ اس کا موقع نہیں دے گی, تو ایچ ای سی کے ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس ماہ کی 15 تاریخ کو. اور باقی رہی بات جو ہمارے اگلے ایڈمیشنز ہیں وہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں سپٹمبر میں. سپٹمبر میں ہمارے جو ہے نیکسٹ سیمسٹر کے ایڈمیشن جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. جہانگیر, اپنے ڈسکشن کو بالکل بیکاز ہمارے پاس وقت اب لمیٹڈ رہ گیا ہے, اوور آل اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کی, جو پولیٹیکل چینجز ہمارے ملک میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آئی تھنک نہ چاہتے ہوئے بھی ایجوکیشن پہ اثر ضرور پڑتا ہے, اینڈ جب گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں یہ شامل نہیں ہوتا تو آئی تھنک یہ کافی بڑا ایشو بن سکتا ہے بچوں کے لیے, پاکستان کی نیکسٹ جنریشن کے لیے, جن پر اتنی ساری ہوپس ہماری ڈپینڈ کرتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, میں شیخ حسن محسن بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی, کیسے ہیں آپ؟ جی, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکثر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فیس جمع کرواتے ہیں تو 2 ہفتے بعد یا 15 دن بعد میسیجز 2 ہفتے بعد یا 1 منتھ بعد میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کی فیس ادا نہیں ہوئی, لہٰذا فیس جو ہے دوبارہ جمع کروائیں. اس کے علاوہ اکثر اسائنمنٹس وغیرہ جو ہے جمع کروا دیتے ہیں تو ان کے بھی نمبر نہیں لگتے, پھر رزلٹ بھی بہت آ رہا ہے, بڑی دقت چاہ رہی ہے. میں بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے کچھ ڈفرینٹ. یہ میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ ہم جمع ہوئی فیس کے حوالے سے کہیں کہ آپ دوبارہ فیس جمع کرائیں. ہمارا سسٹم تو اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے میڈم کہ ہم کیش فیس ہی نہیں لیتے. ہماری فیس جمع ہوتی ہے بینک میں, یا پھر ایسا جیز کیش ایٹسٹرا اسے جمع کرا سکتے ہیں. تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بچے کی فیس جمع ہوئی ہو اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ 15 دن بعد آپ دوبارہ فیس جمع کرائیں. ہمارا تو جو ایڈمیشن کنفرمیشن کا جو میسج ہے وہ ودن 10 منٹس آ جاتا ہے کہ جی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے, کیونکہ ہم اس وقت ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہو چکے ہیں. یہ تو ان کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ جی مجھے فیس کے جی اسائنمنٹس کے حوالے سے بات. اب بھی اسائنمنٹس جو ہیں میٹرک, ایف اے اور بی اے کے علاوہ باقی ساری آن لائن سبمٹ ہوتی ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے سبمیشن کروائی ہو اور وہ اسائنمنٹ گریڈ نہ ہوئی ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو وہاں نظر آئے گا 2 آپشن ہوتی ہیں کہ آپ اسے ڈرافٹ میں رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے شروع سے ڈرافٹ میں ہی رکھی ہوئی ہے تو سبمٹ نہیں کی تو پھر تو کوئی ایوارڈ نہیں کرے گا. اینڈ ٹیکنیکل ایشوز کے لیے کس کو کانٹیکٹ کیا وہ ہمارے نمبر ہیں ہیلپ لائن پہ آپ کال کر سکتے ہیں جس میں میرا ڈائریکٹ نمبر بھی شامل ہے. بالکل جی, آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا. اینڈ ٹیکنیکل ایشوز نارمل ہوتے ہیں, اینڈ آف کورس دس از اے نیو وے آف لرننگ, تو یہ بڑی نارمل سی بات ہے. اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک دفعہ پھر یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ذریعہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے بات کریں اور امپورٹنٹ ایشوز کو اسپیشلی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم کرنٹلی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہماری فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے, بزنس کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں, فارن انویسٹمنٹ کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے, اینڈ آف کورس آپ کو
اگر آپ ہمارے شو کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہماری اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, ہماری اوور آل GDP کے حوالے سے بات ہوئی ہے, کس طرح سے ہماری جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہے فیصل شہر کی انڈسٹری اینڈ بزنسز کو. یہ بھی ہم ہمارے شو میں ڈسکس کر چکے ہیں. اگر اس سے پہلے کہ ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ بزنسز کے حوالے سے بھی ہمارا ڈسکشن ہو چکا ہے, اور فارن انویسٹمنٹ کرنٹلی کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے یہ بھی ہم ہمارے شو میں پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا ہمارا اسپیسیفکلی ڈسکشن سراؤنڈ کرے گا کس طرح سے کرنٹ پالیسیز کا امپیکٹ ہو رہا ہے بزنسز کے اوپر, اور کیا چینجز ریسنٹ گورنمنٹ کی تبدیلی کے بعد بزنس سیکٹر کے اندر آئے ہیں, کتنے پازیٹیو ہیں کتنے نیگیٹو ہیں, اور آگے چلتے ہوئے چیزیں کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اس ڈسکشن کے لیے موجود ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ عبداللہ قادری صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں ستارہ لیبلز کے, فارمر ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں FCCI کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ساتھ ساتھ شراز بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر رپورٹر ہیں ہمارے. شراز آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اپنے ڈسکشن کا شروع کرتے ہوئے آغاز کرتے ہوئے شراز اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کی اس وقت کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں, کل ہمارے شو میں ہمارے ساتھ اکانومسٹ موجود تھے جنہوں نے بڑی ڈیٹیل طریقے سے ہماری جو کرنٹ اکنامک کرائسس ہے اور کس طرح سے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے اس بارے میں بات کی. فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے, ایکسپورٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے, اس بارے میں بھی ہم نے بات کی. آپ کے خیال میں آپ کے نظریے میں کہاں پر ہم کرنٹلی اسٹینڈ کرتے ہیں اور چیزیں کس ڈائریکشن آتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فاطمہ. اچھا, جو ہم نے بڑی امید تھی کہ جب 3 سال پہلے کی بات کریں, میں تھوڑا ریوائنڈ کروں گا سچویشن کو, جب عمران خان گورنمنٹ آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, تو ہمیں بڑی امید تھی کہ اب پاکستان کے اندر کوئی بڑی ڈیوسٹیٹنگ سی تبدیلی آئے گی اور بڑا زبردست پازیٹیو سا چینج آئے گا اور لوگ بڑے خوشحال ہو جائیں گے, سیلریز انکریز ہو جائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں, اور ہم نے دیکھا کہ 3 سال جو ہے وہ تقریباً 2.5-3 سال جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے بہت سارے چیلنجز جو ہے فیس کیے. پھر اس کے بعد جب یہ پورا پولیٹیکل انسٹیبلٹی والا سین ہوا, اور پھر ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ اب ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی, یعنی وہی پرانی گورنمنٹ دوبارہ آئے گی, نون لیگ آئے گی یا عمران خان کی گورنمنٹ جائے گی یا XYZ کوئی بھی دوسری حکومت آئے گی, تو ان کو سچویشن پتہ ہوگی لوگوں کی اور مہنگائی کی کیا صورتحال ہے یہ بھی پتہ ہوگی, تو وہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے لیے کو بہتر طریقے سے کام کریں گے. تو جب وہ گورنمنٹ آئی ہے اس کے آتے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 دفعہ ایک ہفتے کے اندر 60 روپے پاکستان کی تاریخ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 روپے, 1 روپے, 2 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی, اور 6 مہینے بعد سال بعد. اور بجلی کی قیمت کس طرح بڑھتی تھی؟ 50 پیسے, 32 پیسے بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ اضافہ. یہ ہیڈ لائن رکھتی تھی. میں بہت زیادہ پہلے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, 5-6 سال 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اب سچویشن دیکھیں کتنی زیادہ ٹاپسی ٹروی ہو چکی ہے کہ آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 60 روپے, 30 روپے ایک دفعہ میں اضافہ کیا گیا, پھر 30 روپے ایک دفعہ دوبارہ اضافہ کیا گیا, اور اس کے بعد بجلی کی قیمتیں 4 روپے ایک دفعہ بڑھائی گئی, 11 روپے فی یونٹ ایک دفعہ بڑھائی گئی, 8 روپے فی یونٹ ایک دفعہ بڑھائی گئی. اب بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھا دینا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ امیجن کریں کہ کدھر چلا جاتا ہوگا کہ کسی کا ایک مہینے کا سرمایہ سپوزٹلی اگر 10 لاکھ روپے تو وہ ملٹیپلائی بائی 3 ہو چکا ہے اس وقت. یہی وجوہات ہے کہ اس وقت جو بزنس کی انسرٹینٹی ہے وہ بالکل ناقابل حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. لوگ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے, لوگ انویسٹمنٹ نہیں لے کے آ رہے ہیں منڈی کے اندر. آپ کے مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری آ ہی نہیں رہی ہے. وہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ انسرٹینٹی اور غیر یقینی صورتحال ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ غیر یقینی صورتحال تھوڑی تھم جائے, کچھ سرٹینٹی آئے, کوئی یقینی صورتحال بنے, اس کے بعد ہی ہم اپنا کیپٹل یا اپنا پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر تھرو کریں. اس وقت لوگ اپنے پیسے روک کے بیٹھے ہیں. جب آپ پیسے روک لیتے ہیں تو ویسے ہی مارکیٹ کے اندر ایک بزنس جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. کوئی بھی بزنس شعبہ ہو, کوئی بھی, وہ ٹیکسٹائل ہو, وہ فارماسیوٹیکل ہو, وہ سپورٹس ہو, وہ لیدرز ہو, وہ گڈز ہو, کہیں پہ بھی جب آپ سرمایہ کاری روک لیں گے, جب آپ انویسٹمنٹ روک لیں گے, تو آپ اپنا کیپٹل روک لیں گے, تو آٹومیٹکلی ایک بزنس ڈرائی ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. اور جب بزنس ڈرائی ہو جاتا ہے تو پھر آبویسلی وہ ویسے ہی فال کر جاتا ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ روٹیٹ کریں مارکیٹ کے اندر. اس وقت صورتحال جو بزنس کی آپ نے بات کی سٹارٹنگ میں کہ بزنس کی صورتحال کیا ہے, صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنا پیسہ نہیں نکال رہے. وہ پراپرٹی ہو, لوگ پیسہ نہیں نکال رہے, وہ ٹیکسٹائل ہو, لوگ پیسہ نہیں نکال رہے, وہ ویٹ کر رہے ہیں. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر کسی ایک جگہ جا کے سٹینڈ ہو جائے
اس کے بعد ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر نکالیں. وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں ایک جگہ سٹیبل ہوں, اس کے بعد ہم اپنا پیسہ نکالیں, کیونکہ کسی نہ کسی پیٹرول کی پرائسز بڑھنے سے آپ کے جو خام مال جسے آپ را مٹیریل کہتے ہیں اس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, تو لوگ پھر انتظار کرتے ہیں. اب دھاگے کی بات کرتے ہیں. دھاگے کی منڈی کے اندر یہ صورتحال ہے کہ کسی کی 10,000 بورے کی ڈیمانڈ ہے نا, وہ 20,000 بورا لے کے رکھ رہا ہے کہ کل کو پتہ نہیں دھاگا مزید مہنگا نہ ہو جائے, یار 25,000 لے کے رکھ لو. وہ اپنے سٹور کے اندر سٹاک کر رہا ہے. اگر ہر بندہ اسی طرح کرے گا تو اگر 200-300 مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے بائرز, وہ اگر یہ سارے 10,000 کی جگہ 20,000 کو, 20,000 کی جگہ 40,000, 40 کی جگہ 80,000 بورے لے کے رکھ رہا ہوگا, وہ اپنی ضرورت سے زیادہ خریدے گا, تو مارکیٹ کے اندر آٹومیٹکلی دھاگا شارٹ ہو جائے گا, اس کی پرائسز بڑھ جائیں گی, وہ بلیک میں فروخت ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال مارکیٹ کے اندر بزنس کی بنی ہوئی ہے, اور اس کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 مہینے کے لیے پرائسز ہر چیز کی, میں صرف پیٹرول کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر چیز کی آپ کو پرائسز سٹیبل رکھنی ہوں گی تاکہ چیزیں تھوڑی مینٹین ہوں, بزنس کی صورتحال بہتر ہو, اور اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ آئے اور پھر بزنس کی صورتحال بہتر ہو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بڑی ہی آئی تھنک ڈیٹیل کے ساتھ شراز آپ نے مینشن کی بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں جو کہ آئی تھنک موسٹ لوگوں کو جو کہ بزنس سے ایسوسیٹڈ نہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ملک کی اکانومی, ہماری انڈسٹری کی سچویشن ہم سب کو ان ون وے اور اندر امپیکٹ کرتی ہے. اگر ہم ڈالر پرائسز کی بات کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہمارے اوپر ہوتا ہے. اگر ہم جو بھی چیزیں ہم خرید رہے ہیں, جو بھی ہمارے ملک کے اندر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چیزیں ہم خریدتے ہیں, ایون ان کی پرائسز فلکچویٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور جہاں پر انفلیشن چاہے وہ پیٹرولیم کے حوالے سے ہو, الیکٹرکسٹی کے حوالے سے ہو, گیس کے حوالے سے ہو, ہمیں ہر سائٹ پر نظر آتی ہے, وہ ہماری لائف کے اوپر بھی امپیکٹ کرتی ہے. ہماری ڈیلی کا کتنا خرچہ ہوگا, فیملیز کس طرح سے سروائیو کر پائیں گی, اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عبداللہ قادری صاحب موجود ہیں. آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کرنٹلی انڈسٹری کے اندر کیا آپ کو سب سے امپورٹنٹ ایشوز نظر آتے ہیں, اور جو انسرٹنٹی شراز نے مینشن کیا, آئی تھنک وہ جو لوگ انڈسٹری میں ہیں اور جو لوگ انڈسٹری میں نہیں ہیں وہ سب محسوس کر رہے ہیں, اور ہم سب وہ ایک ڈر اور ایک خوف کی صورتحال میں جہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا, کس طرح سے چیزیں آگے ہماری چلیں گی. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا انوائٹ کرنے کا. میں یہاں پہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو بزنسز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ مور دین 13% ہو چکا ہے. الیکٹریسٹی کی بل جیسے شراز بھائی نے ابھی بات کی 40% تک آپ کی الیکٹریسٹی ریٹس بڑھ چکے ہیں. پیٹرول پرائسز آلموسٹ اسی پرسنٹیج سے بڑھ چکی ہیں, 60 روپے اگر ان روپیز ویلیو بات کی جائے. پچھلے بہت کم عرصے میں آپ اگر اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں کہ تقریباً 4 سے 5 ہزار انڈیکس پوائنٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی ہے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو انویسٹر ہے اس کا جو کانفیڈنس ہے مارکیٹ کے اوپر وہ بہت کم ہو گیا. پیسہ نہیں نکال رہے, جیسے شراز بھی نے بات کی کہ پیسہ جب تک سرکولیٹ نہیں ہوگا کیسے انڈسٹری چلے گی. پیسہ سرکولیٹ ہوگا, زیادہ سے زیادہ پیسہ مارکیٹ میں آئے گا, تبھی اکانومی آپ کی چل سکتی ہے. جہاں تک بات ہے انڈسٹریز کی, اسی طرح جیسے انفلیشن جب بڑھتی ہے تو پالیسی ریٹ بڑھایا جاتا ہے. تو گورنمنٹ نے اسی طرح پالیسی ریٹ بڑھایا جو کہ اس وقت 13.75% پر چل رہا ہے. بالکل, آف کورس ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, فیصل آباد شہر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ فاطمہ پہلے تو میں آپ کو اچھا پروگرام کرنے کے مبارکباد دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ لائیو کال کا سلسلہ چلتے سے رکھا کریں, کیونکہ جب ہمارا پروگرام میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کال کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں. بالکل جی, آپ جب چاہیں ہمارے شو میں کال کر سکتے ہیں, اور آپ ہمارے کالرز ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. شراز میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر سیاسی بنیادوں پر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام اٹھے گی تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یعنی اگر آپ کے ساتھ چیمبر آف کامرس کے ممبر بیٹھے ہوئے, یعنی اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو یہ کہیں گے کہ پیٹرول مہنگا بھی ہے تو لیں گے عمران کے لیے, اور نواز حکومت میں مہنگا ہوگا تو پھر پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ ہم نہیں لیں گے کیونکہ یہ مہنگا. اور اس کا اثر عام آدمی کو جو آ رہا ہے, کیا وہ چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں کمپنیوں تک, یا وہ جو صاحبان اقتدار ان تک باتیں جا رہی ہیں؟ آپ ایک حکومت آپ اندر کی بات جانتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہی حالات اور سیاسی بنیادوں پر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو اگلے 6 ماہ میں بھی اصل سے جائے گا تو عوام کہاں پر کھڑے ہوں گے, عوام کے کیا حالات ہوں گے, اور کیا پراپرلی ایڈریس ہو رہی ہیں چیزیں؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے اور آنے والے حالات سے تھوڑی سی آگاہی دیجیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال.
جو بلیم گیم کی شراز ہم بات کرتے ہیں، جہاں پر ایک گورنمنٹ دوسری پہ رسپانسبلٹی ڈال دیتی ہے، دوسری پھر سے کرنٹ گورنمنٹ پہ ڈال دیتی ہے، اس پر آپ کا کیا خیال ہوگا؟ دیکھیں، جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو انہوں نے اگلے 2 سال یہی ڈنکا بجایا کہ جو سابقہ گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. سابقہ گورنمنٹ نے جو پالیسیز بنائی تھی وہ پالیسیز اسی طریقے سے تھی جس طرح سے ہمیں ہاتھ باندھ کر جو ہے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، اور ہمارے لیے اس سچویشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. پہلے انہوں نے 10 دن مانگے، پھر غالباً 90 دن مانگے، پھر 3 مہینے مانگے، پھر 1 سال مانگا. ہم نے دیکھا 3 سال کے اندر بھی کوئی تبدیلی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی. اس کے بعد یہ گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا جی ہم تو مہنگائی اور مزدور کو جو ہے وہ خوش کریں گے، اور مزدور خوش ہونا چاہیے، مزدور کی اجرت بڑھنی چاہیے. آپ یقین کریں کوئی بھی گورنمنٹ آ کے ایکس اینڈ وائی زیڈ کوئی بھی گورنمنٹ آئے، ابھی تک پنجاب گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق کم از کم اجرت کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکی، جسے آپ منیمم ویج بولتے ہیں. منیمم ویج جو آپ کی پنجاب گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کروا سکا ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئی. میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں غریب کے لیے، کوئی اس کو 2000 روپے کی سبسڈی مت دیں، وہ 2000 سے اس نے کوئی محل نہیں بنا لینے. اس کو صرف آپ اگر منیمم ویج کے اوپر عمل درآمد کروا دیں تو میرے خیال میں اس کے گھر کا گزارا اچھا خاصا ہو جائے گا اس مہنگائی کے دور میں بھی. لیکن منیمم ویج نہیں ملے گی، کہیں پہ 8000، کہیں پہ 10000، کہیں پہ 12000، جتنی اس کی ضرورت ہے. وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو 8000 روپے بھی رکھنا چاہیں گے وہ آ جائے گا آپ کے پاس نوکری پہ. تو یہ معاملات جب تک سالو نہیں ہوں گے تب تک غریب طبقہ خوش نہیں ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے بولا کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، جو بزنس مین سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی. اس میں تمام صنعت کار ایکسپورٹرز انوالو تھے اس پریس کانفرنس کے اندر. انہوں نے نون لیگ کی کارکردگی کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے جو ان کے ڈی ایل ٹی ایل کینسل کیے جا رہے تھے، جو بجلی اور گیس کی پرائسز ٹیرف تبدیل کر کے چینج کر کے بڑھا دیا جا رہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور انہوں نے اپنے ڈیمانڈ رکھی کہ یہ نہ بڑھایا جائے. اس کے اوپر ان لوگوں کو ایکیوز کیا گیا کہ دے آر بینگ پولیٹیکل، یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، کسی ایک پارٹی کو کرٹیسائز کرنا، آئی ریپیٹ، کسی ایک پارٹی کو کرٹیسائز کرنے کا، اس کی کارکردگی کے اوپر تنقید کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے ڈیمانڈز یہ ہیں، میں بزنس کے اندر یہ چینجنگز چاہتا ہوں، بزنس پالیسیز کے اندر یہ چیزیں چینجنگ چاہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ جب بھی نون لیگ کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا پی پی کے حوالے سے کوئی اپنا ایک کامنٹ دیں گی نا، چاہے اگر وہ پازیٹیو کامنٹ ہوگا تو سمجھا جائے گا، تصور کیا جائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں. اگر آپ نیگیٹو کامنٹ دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ. اچھا، آپ جنرلی نون لیگ کی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک ہلکا سا کرٹیسائز یہ 2000 روپے والی بات کو کر دیا جو نون لیگ نے ابھی کہا کہ ہم 2000 روپے سبسڈی دیں گے. میں نے صرف بات کی، میں نے کہا 2000 روپے سبسڈی سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر آف پاکستان تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے جی آپ اپنے گھر کا راشن بھی چلائیں، اس سے پیٹرول ڈلوا لیں، اس سے بس کے کرایہ دے لیں، اس سے ایجوکیشن بچوں کو دیں. ان میں سے ایک چیز کر لیں یا یہ سب کر لیں؟ ایک چیز بھی نہیں ہو سکے گی. ایک چیز بھی نہیں ہو سکے گی. آپ کی جو 70 موٹر سائیکل ہے نا، اس کے اندر 2000 روپے کا پیٹرول فل ہوتا ہے، اور فل ٹینکی اگر آپ گھر سے آفس سے گھر آئیں تو آپ کی 10 سے 12 دن کے اندر ٹینکی ختم. ٹھیک ہے، تو وہ 1 مہینہ وہ بھی نہیں چلے گی. تو آپ کہاں بیٹھے ہیں، کون سے ملک میں بیٹھے ہیں؟ 2000 روپے کی سبسڈی میں وہ کہہ رہے ہیں تعلیم بھی دلوائیں اپنے بچوں کو. تو میں نے اس کو کرٹیسائز کیا تو میرے ایک دوست سے میرے قریب بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہاں آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں نا. تو یہ ایک دم سے فوری جو رائے دی جاتی ہے نا کہ آپ فلاں پارٹی کے سپورٹر، ایسا نہیں ہے. اس وقت جو اگر نیوٹرل بھی ہے نا، اس کو بھی یہ تصور کیا جاتا کہ کسی سرٹن پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ میں سپورٹر کسی کا بھی نہیں. بالکل عنایت، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے شراز، کہ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی پالیسی کو، کسی چینج کو آپ کوشچن کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کس پارٹی کی سائڈ پر ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی پارٹی کی سائڈ پر ہونا ضروری نہیں بلکہ عوام کی سائڈ پر ہونا ضروری ہے. ریسنٹ پولیٹیکل چینجز، انفلیشن آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہر شخص کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈیلی زندگی کے اندر امپیکٹ کرتی ہے. بچے سے لے کر بوڑھے تک کی کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ہیلتھ، ہر چیز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے، اور اسپیشلی یہ پرائسز میں جو ہائک ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے ہماری ڈیلی لائف کے اوپر، اس پر بات کریں گے. الیکٹرسٹی پرائسز کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात कर रहे थे डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के क्या इश्यूज़ हैं आज के वक्त में, और कुछ रीसेंट पॉलिसी चेंजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनकी वजह से आज हमारी इकॉनमी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जब हमने शो का आगाज़ किया बिल्कुल तो अब्दुल्ला कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात की। आई थिंक बहुत सारे लोग इस वक्त इस अनसर्टेनिटी में है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, स्पेशली जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इन्वॉल्व हैं स्टॉक मार्केट के साथ, वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं इसको लेकर। रिसेशन भी वर्ल्ड वाइड प्रिडिक्ट किया जा रहा है आने वाले कुछ वक्त में, क्या कहेंगे इस हवाले? जी देखें, ओवरऑल जैसे आपने बात की, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही इश्यूज चल रहे हैं, सब कंट्रीज़ के साथ इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि अब पोस्ट कोविड हम लोग रिकवरी फेज़ के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज शायद इस वजह से हैं कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ लोग सोचने की वजह से ज़्यादा पर्सनली प्रेफर करते हैं। अब देखें, अगर आप इकोनॉमी वाइज बात की जाए तो पाकिस्तान का इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन आप $43 बिलियन पे चला गया। दैट मीन्स के इंपोर्ट्स 43 बिलियन, तकरीबन 43 बिलियन ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स की वजह से, एक्सपोर्ट्स की बनिस्बत। इसके लिए अब मेरा ख्याल है कि आपको दोनों चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा। इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स के ऊपर बैन तो लगा दिया, लेकिन अब इशू उसके अंदर ये है कि सारी चीज़ों की इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने जो अपना रॉ मटेरियल मंगवाना है वो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को फेस कर रहा है। इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाएं, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर लगाएं जिससे पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा। इस वजह से पॉलिसीज़ कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ी सी सपोर्ट मिले और एक्सपोर्ट्स बढ़ें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। और जिस तरह मैं पॉलिसी रेट की बात कर रहा था कि नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में होता ही है कि जब पॉलिसी रेट बढ़ता है, अब इस वक्त 13.75% है, प्लस बैंक का जो मार्जिन उसमें ऐड करके वो 15-16% तक चला जाता है, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि शायद और बढ़ जाए। जब ये बढ़ जाएगा तो इंडस्ट्री लोग लगाने में नहीं फील करेंगे कि यार इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दे के तो किस तरह इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं कि जो बैंक की पॉलिसी रेट के साथ चल रहे होते हैं। जब तक पॉलिसी रेट को कम नहीं किया जाएगा किस तरह इंडस्ट्री बढ़ेगी। आप इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तो पाकिस्तान नहीं ग्रो कर सकेगा। शराज, मैंने दो चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि स्पेशली आवाम के लिए क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के ऊपर। एंड जहाँ पर हम एक तरफ बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की जीडीपी के हवाले से, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हमें अपने कंट्री के इंपोर्ट्स को कम करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है। सेल्फ रिलायंस इस मोमेंट में बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उतनी ही हम अपनी इकोनॉमी को वीक करते जाते हैं। एक्सपोर्ट्स जहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए वहाँ पर क्या इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, और ये जो ग्लोबल रिसेशन प्रिडिक्ट किया जा रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होगा फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री के ऊपर? देखें, इस वक्त आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की। एक्सपोर्ट इस वक्त जितनी हमारी है कंपैरेटिवली इंपोर्ट इतनी उससे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट कोई भी फैसला स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर नहीं करती है। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, जो उसके नताइज होते हैं वो फिर भयानक होते हैं और फिर उसको फेस करना गवर्नमेंट को पड़ता है और आवाम को भी पड़ता है। देखें, इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट कि मेड इन पाकिस्तान की जो कैंपेन है वो दोबारा चलाई जानी चाहिए और पाकिस्तान की बनी हुई मसनूआत को प्रेफर करना चाहिए। मैं एक आम सी प्रोडक्ट की बात करता हूँ। एक चॉकलेट प्रोडक्ट है, चॉकलेट स्प्रेड है, वो एक इंपोर्ट होता है और एक पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है। अब जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी कीमत है 400 रुपये, और जो हम इंपोर्ट कर रहे थे जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया है उसकी कीमत थी 1200-1300 रुपये, तकरीबन आधे से भी ज़्यादा डिफरेंस है। अब उनके टेस्ट में देखें आप तो उनके टेस्ट में भी आधे से ज़्यादा डिफरेंस है, उसके टेस्ट में भी चेंजिंग है। जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो आपको लोकल फीलिंग देगा, जो इंपोर्ट करके आप खा रहे हैं आपको उसकी टेस्ट डिफरेंट लगेगा। इवन आप एक आम सी चॉकलेट देख लें, आप जब इंपोर्टेड चॉकलेट खाते हैं इट टेस्ट डिफरेंट। आप जब पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर की हुई चॉकलेट खाते हैं उसमें आपको पता होता है कि इसमें मिलावट हुई है, आपको महसूस हो जाता है।
میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اگر آپ ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں، امپورٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ پلانٹس اس چیزوں کے ایسے لگائیں کہ ہم دنیا بھر میں کمپیٹ کر سکیں. ہم گارمنٹس اور کپڑوں میں بھی تو بہترین سٹف تیار کر رہے ہیں جو کہ مختلف ملٹی نیشنل برانڈز کو جا رہے ہیں، اور وہاں سے کوئی خرید کے یہاں پر لے کے آتا ہے، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں پتہ پاکستان سے بن کے گیا. شراز the funny thing is کہ کیا وہی چیزیں جو کہ بنائی جاتی ہیں فورن کمپنیز کے لیے، بڑی کمپنیز کے لیے، کیا وہ پاکستان میں سیل کی جاتی ہیں؟ پاکستان میں سیل کر نہیں سکتے، بیسکلی کمپنیز کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اسپیسیفکلی، لیکن اس کوالٹی کی آئی نو کہ ٹریڈ مارک ہوتا ہے اور آپ اسپیسیفکلی وہی چیز جو کہ کسی اور کمپنی کے لیے بنا رہے ہیں آپ وہ نہیں سیل آؤٹ کر سکتے پاکستان کے اندر. اس کوالٹی کا مٹیریل بھی ہمیں یہاں پر کبھی اویلیبل ملا ہے جو کہ پاکستان میں بن کر باہر ایکچولی میں سیل کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جیسے آپ پاکستان میں آپ نے جس نے بتایا کہ عبداللہ حفیظ کو سیکنڈ کریں گے، پاکستان میں اس کی کاسٹ کی پرائس نہیں نا ملتی اتنی. اب ایک سپوزلی آپ کو ایک ٹراؤزر آپ نے بنایا یہاں پر، وہ کسی ملٹی نیشنل برانڈ کے لیے اور اسی فیبرک کا ہے جو آپ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ بیچیں گے، آپ کا کسٹمر یہاں کا لوکل کسٹمر ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ اس کو 800 روپے کا دے دیں. کس طرح دے دیں؟ وہ 10,000 کا تو آپ کو پڑا ہے. تو ٹیکنیکلی اٹس ناٹ پاسبل کہ یہاں پر خریدار جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں سستی بائنگ پاور کی وجہ سے. آبویسلی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہماری بہت کم ہے، فی کس آمدن جسے کہتے ہیں. اچھا، گورنمنٹ کلیم کرتی ہے، جی میں نے ایک اور بات ذہن میں آئی، گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ جی دیکھیں ابھی بھی ہم پورے ورلڈ وائڈ فیول میں یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہم باقی ملکوں سے کمپیریٹیولی بہت زیادہ آگے ہیں، یعنی ہماری پرائسز پیٹرول کی بہت زیادہ کم ہیں، اور باقی دیگر ممالک کے اندر خطے میں ریجن میں بہت زیادہ پرائسز ہے. 400 لیٹر، 450 روپے لیٹر، 500 روپے لیٹر پیٹرول بھی مل رہا ہے ملیشیا میں، ویتنام میں، انڈونیشیا میں، اور ایسے ممالک کے اندر پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے. آئی ایگری، میں مانتا ہوں بہت زیادہ مہنگا ہے. 400 روپے لیٹر ہے، 440 روپے ملیشیا میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر وہاں پر فیول مہنگا ہے تو وہاں پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ہے. 4.5 لاکھ روپے پر کیپٹا انکم ہے، 3.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ روپے پر کیپٹا انکم ہے وہاں پر. یہاں پہ 16,000 روپے. آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ کی بائنگ پاور ہی نہیں ہے؟ تو آپ obviously پھر آپ پریفر کریں گے کہ آپ وہ 400 روپے والی چیز خریدیں یہاں پہ لوکل مینوفیکچر ہو، چاہے وہ 2 نمبر ہے، چاہے اس کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آئی ڈو اگری کہ جب آپ کی بائنگ پاور ہی نہیں ہے تو آپ وہ پروڈکٹ پاکستان کے اندر لا کر سیل نہیں بھی کر سکتے ہیں. ایک اور جو کہ امپورٹنٹ ایشو آج کل آئی تھنک فیصل شہر کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہوگا. کہاں پر سچویشن کرنٹلی اسٹینڈ کرتی ہے اور لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کے لیے کس طرح کی اس وقت؟ اچھا، لوڈ شیڈنگ نا پچھلے کچھ بہت تھوڑے عرصے میں نا بہت زیادہ سٹارٹ ہوگی ہے. اب دیکھیں جب لوڈ شیڈنگ اوبیسلی ہوگی تو پھر آپ کو آلٹرنیٹیو انرجی کے اوپر جانا پڑے گا. آلٹرنیٹیو انرجی فرسٹ آف آل تو فرسٹ سولوشن ہوتا ہے جنریٹر آپ چلاتے ہیں. اب جنریٹر چلانا ہے، اس نے چلنا ہے پیٹرول سے یا ڈیزل سے یا گیس سے. پیٹرول کی پرائسز آپ نے دیکھا 60 روپے بڑھ گئی، ڈیزل کی پرائسز بڑھ گئی. اب ایک گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی. اچھا، اب ایک طرف آپ کو بجلی نہیں مل رہی، بجلی مل رہی ہے تو اس کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. اس کے بعد آپ نے جنریٹر پہ جانا ہے تو اس دوسری طرف ایک طرف بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں، دوسری طرف بھی پھنسے ہوئے ہیں. کاسٹ اس کا مطلب آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ کہ جب بار بار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اب ایک چیز جو فلو میں چل رہی ہوتی ہے جب اس کو ایک دفعہ روک دیا جاتا ہے، وہ آپ سمجھتی ہوں گی اس چیز کو کہ دوبارہ چلنے میں اس کو اس طرح کی مطلب ٹائم لیتی ہے چیز. تو وہ چیز فلو جب تک نہیں آئے گا انڈسٹری کے اندر، کنسسٹنسی نہیں آئے گی تو کس طرح اس کو چل سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے انڈسٹری کے لیے. دونوں طرف ادھر جائیں تب کاسٹ بڑھ جائے گی، دوسری طرف فلو نہیں، آپ کا کنسسٹنسی نہیں آ رہی، تو یہ ایک انڈسٹری کو بہت بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے. اینڈ ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ بھی اس وقت ہو رہی ہے، تو کوئی آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہو. اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا جو آپ نے ان اناؤنس کی بات کی ہے. جب ان اناؤنس الیکٹریسٹی بند ہوتی ہے، ہمارے اپنی اگزامپل یہ ہے کہ جب ان اناؤنس الیکٹریسٹی ایک مشین جب چل رہی ہوتی ہے، الیکٹریسٹی جاتی ہے، وہ مشین بند ہوتی ہے، اس کے جو سرٹن پارٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک دم سے بند ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. اب وہ پارٹس کئی دفعہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں کیونکہ وہ سینسٹیو پارٹس ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ لاکھوں میں پارٹس چلے جاتے ہیں، امپورٹ ہوتے ہیں وہ. اچھا، اب الیکٹریسٹی گئی، وہ پارٹ خراب ہو گیا، اب آپ کی مشین بریک ڈاؤن ہو گیا، اب آپ نے پارٹ ایک تو امپورٹ کرنا ہے، اوپر سے اتنا مہنگا پارٹ ہے. وجہ کیا ہے جی؟ سمپل سی بات ہے، ان اناؤنس الیکٹریسٹی چلی گئی ہے جی، لو جی مشین خراب ہو گئی ہے. جہاں پر ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ایٹ لیسٹ فیصل آباد شہر میں تو کافی زیادہ ہو رہی ہے، اینڈ کچھ علاقوں میں تو یہاں تک 12 سے 14 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت. اور انڈسٹری کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں
काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती जा रही हैं। जिन्होंने अपनी डिलीवरीज करनी है वक्त पर, किसी भी तरह की बातचीत नहीं की गई है। अगर लोड शेडिंग करनी भी है तो रात को की जा सकती है, सर्टेन आवर्स में की जा सकती है, अनाउंस करके बता कर की जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एफएम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमारा डिस्कशन जारी है, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें, डिफरेंट बिजनेसेस के हवाले से बात करें। और हमारी कोशिश रही कि आज के शो में हम डिफरेंट चीज़ों को आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन कर सकें। लोड शेडिंग की बात करते हैं तो फैसलाबाद शहर में अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को खासा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जहाँ पर चीज़ों को आसान करने की गारंटी दी जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों उस तरफ हम नहीं आ पाते हैं। हाल ही में कुछ मीटिंग्स ज़रूर हुई हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, जहां पर डिफरेंट चीज़ों को और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की गई है। डिटेल में बात करते हैं इस हवाले से, क्या मीटिंग थी, क्या एजेंडा था और किस तरह से इस डिस्कशन का फ़ायदा हो सकता है हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को। चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ और पूछते हैं कैसी रही ये मीटिंग और क्या चीज़ें डिस्कस। अच्छा जी, हमारी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब मिफ्ताह इस्माइल साहब के साथ हुई रिसेंटली, 1-2 दिन पहले। उसके अंदर उन्होंने चीज़ें कुछ कमिट तो की हैं। एक तो DLTL के और सेल्स टैक्स के रिफंड्स उन्होंने कमिट किए हैं हमारे साथ कि जून के अंदर तकरीबन 40 बिलियन रुपीज़ के जो हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो अनसर्टिनिटी है विद रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रिक एंड गैस प्राइसेस, उसके अंदर जो इस वक्त हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को 9 सेंट पर यूनिट के ऊपर चल रही है और $6 की जो पर MMBTU जो है वो गैस का रेट जो चल रहा है, वो उन्होंने मतलब एज इन ये तो बोला है कि कोशिश करते हैं कि वील कंटिन्यू विद दिस वन बिकॉज टू बी कंसिस्टेंट इन आवर बिजनेस। ये जो है वो ये जो पॉलिसी है इसको चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि हम लोगों ने किस तरह अपने ऑर्डर्स नेक्स्ट किस प्राइसेस पे ऑर्डर्स लेने हैं। इस वक्त तो ये सिचुएशन चल रही है कि ऑर्डर हम ले लेते हैं एक्सपोर्टर से, नेक्स्ट टाइम हमें पता लग रहा होता है कि जी हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। हमारे परचेज डिपार्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी आपने ऑर्डर तो ले लिए लेकिन अब इस चीज़ की प्राइस भी बढ़ गई है, कल को मैसेज आता है जी इस चीज़ की प्राइस भी बढ़ गई। इस तरह की अनसर्टेनिटी में कॉस्ट कैलकुलेट करना एक प्रोडक्ट की बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस कॉस्ट जिस प्राइस पे हमने ऑर्डर पकड़ा होता है, कई दफ़ा वो नहीं फुलफिल की जा सकती, क्योंकि अब कमिटमेंट तो की होती है कस्टमर के साथ, तो वो फिर अल्टीमेटली हमें करनी पड़ती है। इसके अंदर एक चीज़ जो हम पिछले सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट के हवाले से, वो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। हमने इसके ऊपर एक फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कुछ एक डेढ़ 2 महीने पहले ऑलमोस्ट एक कॉन्फ्रेंस हमने करवाई, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, जो कि फैसलाबाद की हिस्ट्री की सबसे यूनिक एक इनिशिएटिव था और ज़बरदस्त उसका रिव्यूज़ आए। उसके अंदर हमने मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो गवर्नमेंट को हमने उसमें कोई कुछ नहीं बोला कि जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये रिलीफ चाहिए, ये रिलीफ चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अवेलेबल हैं, लेट इट बी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उसके एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद थे। IT सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त आपकी IT की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $3 बिलियन के ऊपर नीचे चल रही हैं, जो कि एक पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ पाकिस्तान की जो यूथ है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखें तो यूथ की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे यूथ की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपका जो IT सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, लेकिन उसके लिए IT की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि उसको यूथ को ट्रेन किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर बाहर IT सॉफ्टवेयर और डिफरेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं जो कि वो एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू ला सकें। उसके अलावा जो सेक्टर था उसके अंदर मेडिकल सेक्टर हमने उसके अंदर ऐड किया कि मेडिकल सेक्टर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इसके एग्जाम्पल टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम एग्जाम्पल लें कि लेट से एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि एक्सपोर्टर है, वो चीज़ इम्पोर्ट कर रहा है बाहर से, वो थोड़ा सा अगर किसी लोकल मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव दे कि यार तुम लेट से उसको मोटिवेट करे कि लेट से यार तुम अगर हम जिप बाहर से मंगवा रहे हैं कि तुम यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर। उसको डिफरेंट बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं सिर्फ एक बंदा या 2 बंदे उठाएं वहाँ से, उनको कहेंगे वी मोटिवेट यू, वील बी योर फर्स्ट कस्टमर, वील रेफरेंस यू,
اور ہم لوگ آپ سے چیزیں خریدیں گے. آپ ان کو انکریج کریں کہ آپ مشینری لگائیں یہاں پہ, مشینری امپورٹ کر کے یہاں پہ لوکلی مینوفیکچر کریں, ہم لوگ آپ سے بائی کریں گے. اس کا موٹیویشن لیول بڑھے گا. جب انڈسٹری اسی طرح یہ دس از این انیشیٹو, یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے تو لوگ موٹیویٹ ہوں گے, ایک کی طرف دیکھ کے دوسرا موٹیویٹ ہوگا کہ یار اس نے یہ چیز لگائی تھی تو میں بھی اگر یہ والی چیز لگاتا ہوں تو دس ول ہیلپ الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں امپورٹ آپ کی کم ہونے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. یہ ایک چیز. اور دوسرا, جیسے آپ بات کر رہی تھی ریلیف کے حوالے سے, بجٹ 10 جون کو دس ویک آ رہا ہے, تو وی ایکسپیکٹ کہ انشاءاللہ انڈسٹری فرینڈلی بجٹ ہو. لیٹس سی انشاءاللہ. بالکل. شہراز آپ کیا کہیں گے اس میٹنگ کے حوالے سے؟ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں عبداللہ قادری صاحب نے مینشن کی جو کہ اس میٹنگ میں ڈسکس کی گئی. اوور آل انڈسٹری کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں جو کہ اسپیشلی ان ٹرمز آف دا فیوچر مائنڈ میں رکھنی چاہیے, ان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسیشن, کاشف ضیاء اور عاطف منیر صاحب اکٹھے گئے تھے, ساتھ بزنس ایسوسیشنز کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے. مفتاح اسماعیل سے انہوں نے ملاقات کی ہے جو کہ فائنانس منسٹر ہیں, اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم ماہ جون میں 40 ارب روپے کے جو ریفنڈز جس طرح بھی عبداللہ نے بتایا کہ وہ بحال کر دیے جائیں گے. بڑی زبردست چیز ہے 40 ارب روپے کے ریفنڈز, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے کووڈ کے دنوں میں بھی ریفنڈز جاری کیے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فائنینشیل کرنچ نہ آئے اور تاکہ سائیکل, ایک بزنس سائیکل چلتا رہے, اور وہ چلتا بھی رہا ہے. اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو پھر اٹس ویری گڈ. اور دوسری سائڈ پر انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کے ٹیرف کو کم کرنے پر غور کیا جائے گا. یہ بات کی گئی ہے کہ غور کیا جائے گا, یعنی کہ آنے والے جو بجٹ ہے اس میں ممکنہ طور پر ہے کہ کیا پتہ پرائزز بڑھا دی جائیں سلائٹلی, یا پرائزز اتنی ہی رکھی جائیں, کم تو نہیں خیر ہوں گی. اب اگر بڑھا دی گئیں تھوڑی سی بھی بڑھی نا, تو ہمارا جو بین الاقوامی کسٹمر ہے یا بائر ہے اس کی توجہ فوری طور پر پاکستان سے ہٹ جائے گی. اس کی ریزن سن لیں. اب دنیا بھر کے اندر, اسپیشلی خطے کے اندر جو ممالک ہیں دیگر, ان کی سچویشن کووڈ کی جو ہے وہ اب پوسٹ کووڈ میں چل رہے ہیں, اور ان کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پرانے بائرز جو کہ پاکستان میں منتقل ہو چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے, ان کو دوبارہ اپنے ملک پہ توجہ دینے کی کوشش کریں کہ دیکھیں پاکستان مہنگا ہو رہا ہے اینڈ وی ہیو دا بیسٹ پرائسز, تو آپ وائی ڈونٹ یو کم ٹوورڈز اس ونس اگین. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو بائر آیا ہے کووڈ کی وجہ سے وہ دوبارہ چلا جائے, ہم دوبارہ لوز کریں. ٹھیک ہے, تو اٹس ہائی ٹائم کہ آپ اپنے پاکستان کی انڈسٹری کو بہترین سبسڈیز دیں, تاکہ آپ کا جو بائر یہاں پر جڑ چکا ہے وہ یہاں پہ ہی ول اسٹک ٹو اٹ, اس کو مزید, بلکہ آپ اس کو اور سستا کریں. دیکھیں گلوبلی بہت زیادہ انفلیشن ہے, ہم آپ کو اسٹل وہی پرائسز دے رہے ہیں. سو وائی ڈونٹ یو ہیو ٹو گو ٹو بنگلہ دیش اور اینی ادر کنٹری, آپ پاکستان کے ساتھ اسٹک رہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی فیسلٹیز اور مراد دینا اور ایسی سبسڈیز دینا ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہوتا گیا ہے. اس سے پھر ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر بوم آتا ہے, 1 سے 2, 2 سے 3 فیکٹریاں, جہاں پر 1000 ملازم ہیں وہاں 4000 ملازم ہیں, 3000 لوگوں کو اور کام مل گیا. تو اس طرح امپلائمنٹ بڑھتی ہے. جب ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو آپ کے غریب کو روزگار ملتا ہے, اس کے گھر کا چولہا چلتا ہے, اس کو نوکریاں ملتی ہیں, اور ایکسپورٹ بھی ترقی کرتی ہے. ملک کا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. دیکھیں ایک تیر سے آپ کتنے شکار کرتے ہیں کہ آپ نے صرف ایکسپورٹ سبسڈی دی ہے بجلی اور گیس کے اوپر, آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, آپ کی امپورٹ کم ہو رہی ہے, امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, ایکسپورٹر بھی خوش ہے, گورنمنٹ بھی خوش ہے. تو کتنے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کے اگر آپ کو سبسڈیز تھوڑا سا پین لے کے دینی پڑے نا, کہ قومی خزانے کے اوپر بھی تھوڑا سا بوجھ ڈالنا پڑے, تو نو پرابلم. آپ یہ کر کے تھوڑا سا پین لینے کے بعد ایکسپورٹ انڈسٹری کو تھوڑا سا آپ ریلیف دیں, آپ ان کو مراد دیں, آپ ان کو انسینٹیوز دیں کہ ایکسپورٹ انڈسٹری ترقی کرے, بہت زیادہ ضروری ہے. اب امید کرتے ہیں کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے وعدے کیے ہیں ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ, ہمارے ایکسپورٹرز کے ساتھ, ہمارے فیصل آباد کے ایکسپورٹرز کے ساتھ خاص طور پر, تو وہ پورے ہوں. اگر وہ پورے ہوتے ہیں تو ہی ہم ایکسپورٹ کو بہتر طریقے سے چلا پائیں گے. ادروائز اگر بجلی اور گیس مہنگی ہوئی تو آئی ایم ٹیلنگ یو, اگر 9-9.5 سینٹ سے بجلی زیادہ مہنگی ہوئی اور 6.5 سینٹ فی MMBTU سے اگر گیس مہنگی ہوتی ہے, ڈالرز میں, ہاں سوری ڈالرز میں 9.5 سے $, اور اس کے اگر اس سے زیادہ کاسٹ بڑھ گئی تو پھر وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ ود ادر کنٹریز ان دا ریجن. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پرائس کو اسٹیبل ایٹ لیسٹ رکھا جائے, تاکہ آپ کا انٹرنیشنل بائر جو اس کی توجہ نہ ہٹے. اینڈ شہراز بریفلی اگر آپ ڈالر پرائسز کے بارے میں بھی بتائیں. ڈالر پرائسز از
अनकंट्रोलेबल। हम उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद डॉलर की प्राइस थोड़ी सी स्टेबल होगी, क्योंकि इट्स दी वन वे दी और दी अदर। लेकिन बात यह है कि अब डॉलर मजीद भी बढ़ने का खदशा है। जो आपके फॉरेक्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से फोरकास्ट जो किया जा रहा है डॉलर की प्राइसेस के हवाले से, तो वो यही बताया जा रहा है कि डॉलर अभी 210 211 की अगले 2 हफ्ते के अंदर, 2 से 3 हफ्ते के अंदर 10 से 11 रुपए का मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। इसका वाहिद हल ये है कि डॉलराइजेशन को रोका जाए। जब गवर्नमेंट डॉलराइजेशन को आप रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर विल गो डाउन। पीपल आर बाइंग द डॉलर जस्ट बिकॉज द डॉलर इज ग्रोइंग। आपको ये चीज रोकना होगी कि डॉलर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से डॉलर खरीद के रख लो या इस जगह इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज लोगों को कोई और इन्वेस्टमेंट करने की तरीका नहीं मिल रहा। तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त डॉलर को रोकने के लिए डॉलराइजेशन जो है वो उसको रोका जाए। लोग इस वक्त डॉलर्स जो खरीद रहे हैं वो एक बैन लगा दिया, इकट्ठे एक शर्त रख कर रहे हैं। ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सारी सिचुएशन का। और करंटली जो डॉलर प्राइसेस हाइक कर रही हैं कि लोग डॉलर्स खरीद के उसमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट समझकर उसको स्टॉक पाइल करते जा रहे हैं और उसका कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट उसकी वजह से डॉलर प्राइसेस और हाई हो रही हैं। आपको तो फायदा हो रहा है लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क की इकोनॉमी को, बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत जी, अगर टाइम है आपके पास बिल्कुल। अगर आप ब्रीफली कुछ वर्ड्स में कुछ कहना चाहें। बस डॉलर का मेरा ये कहना था कि डॉलर की जैसे बात हो रही थी कि हम लोग ज़्यादा बेस करें आईएमएफ के ऊपर। अब आईएमएफ से हमारे पास ट्रांच आएगी $2 बिलियन की, तो ये एक सपोर्ट तो मिलेगी डॉलर को, लेकिन दिस इज नॉट अ परमानेंट सपोर्ट, इट्स अ टेम्परेरी सपोर्ट। तो फॉर दैट यू नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।